बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाह। मोहतरम जनाब साबिक़ चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी हज़रो नज़ाकत ख़ान साहब, जमरेज़ ख़ान साहब, मेरे रेवन्यू अफसरान, तहसीलदार साहब, एक अचानक किसी असाइनमेंट पे जाना पड़ा, वो मौजूद नहीं हैं। बहरहाल मेरे मीडिया के दोस्तों, चर्च महफ़िज़ कमेटी, मैं ये कहने पे ज़रा भी मुझे नहीं है कि मेरी इस 3 महीने की तैनाती में चर्च महफ़िज़ कमेटी मेरे दस्त व बाजू रही है। मेरी कमेटी के तमाम साहिबान, म्यूनसिपल कमेटी के तमाम अफसरान और एहलकारान, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट THQ और दीगर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के तमाम मुतल्लिका अदारों के एहलकारान और अफसरान, अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सारे साहिबान का कि मेरे जाने पे ये इतनी पुररौनक तकरीब मुनक्कद की। इसके लिए मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम दोस्तों ने मुख्तसर सा वक्त था 3 महीने का, उस पे अहाता किया, मेरी तारीफ़ें की, जिसके शायद मैं काबिल नहीं हूँ। लेकिन दोस्तों, पहले दिन आया था तो अपने दोस्तों को, अहबाब को ये बात सुनाई कि मेरी बैच के लोग जून में प्रमोशन कमेटी की मीटिंग हुई, प्रमोट हो गए। मैं एक्स पाकिस्तान लीव पे था, एक ACR ना होने की वजह से मैं डेफर हो गया। काफ़ी कोशिश की, राइट लेफ़्ट से कहलवाया भी, मगर बात ना बनी। वजह समझ नहीं आई। जो कुलीग, जो दोस्त, जो अफसर सुनता था कि यार एक ACR पे तो कभी डेफर नहीं होता बंदा, ये डेफर क्यों किया गया। लेकिन दोस्तों, समझ उस दिन आई मुझे कि जिस दिन मेरे एज ए असिस्टेंट कमिश्नर हज़रों आर्डर होते हैं, तो समझ आई कि मुझे अल्लाह ने जून में क्यों प्रमोट नहीं किया था। मेरे भाई निसार ने भी ये बात आपको बताई। मैं अपने मुंह से आपको ये अल्लाह का इनाम समझ के बताता हूँ कि मेरी एक ख्वाहिश थी कि जिन तहसीलों में मैं तहसीलदार सर्व किया, रब्बे करीम अगर मुझे तू अनायत करे तो मैं उधर असिस्टेंट कमिश्नर की हैसियत से भी अपनी खिदमत सर अंजाम देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जिस दिन मुझे ये आर्डर मिले, यकीन करें मेरे आंखों में आंसू आ गए कि ये मेरे अल्लाह ने जून में मुझे इसीलिए प्रमोट नहीं किया था कि अभी मेरी सर्विस हज़रों के लिए बकाया थी। कहते हैं सोने पे सुहागा। दूसरी तीली भाई नसार ने एक तस्वीर लगा के शाम को मीडिया पे लगा दी, जो मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा वज़न आ गया। तवक्कुआत बहुत थी और दिल भी यही करता था कि अल्लाह अगर आपने मुझ पे करम किया, मेरी ये ख्वाहिश पूरी की, तो मैं दिन रात एक करके इस मखलूक़ खुदा की खिदमत करूं। मैं आज इस कलील अरसे में माफ़ी चाहता हूं उन ज़िम्मेदारों से या उन रेवेन्यू से रिलेटेड लोगों से कि जिनको शायद मैं वो टाइम नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था, क्योंकि फ़र्स्ट प्रायोरिटी मेरा महकमा, मेरा डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट था। मुझे उधर टाइम देना चाहिए था, लेकिन मैं शायद उधर टाइम नहीं दे सका, जिसके लिए मैं हज़रों के एक एक ज़िम्मेदार से
معافی چاہتا ہوں اور معذرت کا طلبگار ہوں کہ ان کی شاید پریشانیوں میں کمی نہیں کر سکا۔ دوسری بات، جس دن میں نے گاڑی اس گیٹ سے اندر کی، دوستوں نے ابھی سنایا آپ کو کہ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ وہ میونسپل کمیٹی حضروں تھی جو پورے ضلع میں نمبر 1 بجٹ کے لحاظ سے، آفس کے لحاظ سے، خوبصورتی کے لحاظ سے۔ میں اس وقت ایک سابق چیئرمین کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جنت الفردوس میں جگہ دے محمد افضل ڈار صاحب کو، کہ جن کے وقت اس کمیٹی پہ جو عروج تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، مجھے وہی وقت یاد آیا کہ ڈار صاحب کے وقت تو یہ دفتر ڈپٹی کمشنر کے آفس سے بھی خوبصورت دفتر ہوا کرتا تھا۔ آج یہ کیوں اجڑا ہوا سامان ہے؟ دوستو، بھائیوں نے کہا بندے چلے جاتے ہیں، لوگ چلے جاتے ہیں، افسر چلے جاتے ہیں، یہ میونسپل کمیٹی ادھر کی ادھر ہے۔ کل ایک خوبصورت گلدستہ تھا، آج اجڑا ہوا سامان ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے، کیسے ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ میں تو جا رہا ہوں، کوئی اور بھی آئے گا، چند دن رہے گا، مہینہ رہے گا، سال رہے گا، چلا جائے گا، آپ نے ادھر رہنا ہے۔ یہ آپ کا شہر ہے۔ آج میں نہیں ہوں، کل آپ میں سے کوئی چیئرمین بنے گا۔ خدا را اس ادارے کو اپنی جگہ اسی طرز پہ لے کے آؤ۔ کوئی مشکل نہیں ہے۔ 3 مہینے میں جو میں نے آبزرو کیا ہے، اگر مجھے مزید 3 مہینے مل جاتے، میں زیادہ دعویٰ نہیں کرتا، اگر مجھے 3 سے 6 مہینے مزید مل جاتے تو یہ جو شور ہے نا، بجٹ نہیں ہے، تنخواہیں نہیں ہے، جس شعبے کو دیکھو اس میں وہ جی فنڈ نہیں ہے، خدا کی قسم یہ والا سوال ہی نہیں رہتا۔ اگر 6 مہینے مل جاتے، یہی بندیا آپ میں واپس لے کے آتا اسی مقام پہ جدھر آپ نے اسے جہاں سے چھوڑا تھا۔ تو میری تمام اہلکاران، بلدیہ کے نمائندے، بلدیہ کے کونسلرز، بلدیہ کے چیئرمین، ان سے گزارش یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا کوئی ارسطو کا کام نہیں ہے اس کو ٹھیک کرنا۔ اگر میرے بھائی نے کہا تنخواہیں نہیں ہیں، ڈیزل کے پیسے نہیں ہیں، 3 مہینے سے صفائی ہو رہی ہے نا، کہیں کوئی گاڑی رکی ہے؟ اگر یہ صفائی ہو رہی ہے، معاملات چل رہے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا محنت کی ضرورت ہے۔ اگر 3 مہینے میں چل سکتے ہیں تو یہ پورا سال بھی چل سکتے ہیں۔ نماز کا بھی وقت ہے، لمبی باتوں کی اب ٹائم نہیں ہے۔ میں بلدیہ کے تمام اہلکاران سے ایک دفعہ پھر گزارش کروں گا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو گھر میں جاب دیا، گھر سے اٹھ کے آتے ہو، شام کو چلے جاتے ہو، تنخواہیں ملتی ہیں، اپنے بچے پل رہے، لیکن یہ ضرور سوچو کہ یہ عزت، یہ مقام، یہ اختیارات، یہ اس مخلوق خدا کی امانت ہے۔ جس مخلوق خدا سے فنڈ لے کے ہمیں تنخواہیں ملتی ہیں، اگر اس کو میں پانی پرووائڈ نہ کر سکوں، اگر میں بجلی لائٹ پرووائڈ نہ کر سکوں، اگر میں صفائی نہ کر سکوں، تو میں نہ ایک اچھا انسان ہوں، نہ ایک اچھا افسر ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ میری گزارش ہوگی کہ میرے جانے کے بعد بھی جس طرح 3 مہینے آپ نے مشکل وقت میں اس سسٹم کو چلایا،
میں انتہائی مشکور ہوں واٹر والے اپنے ڈپارٹمنٹ کا، انتہائی مشکور ہوں قاسم کا، انتہائی مشکور ہوں اپنے سینیٹری انسپیکٹر کا. یہ میری وہ ٹیم ہے جس نے جس دن آیا تھا ہر شعبہ مردہ پایا تھا، مردہ شعبوں کے باوجود انہوں نے میرے ساتھ ایک بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا. آج جتنے دوستوں نے میری تعریف کی ہے بیسیکلی میری اس ٹیم کی تعریف ہے، یہ انہوں نے کام کیا. میری گزارش ہے حضروں کے تمام شہریوں سے، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے حضروں کے ایک ایک شخص کا مشکور ہوں جنہوں نے بازار پہ نالے بند اور گندگی کی بات آئی. میں نے ایک ریکویسٹ کی، اللہ خوش رکھے اس مین بازار کے دکانداروں کا. یقین کرو میں جب تک زندہ رہوں گا ان کی اولادوں کو بھی سلوٹ کروں گا. انہوں نے ایک میری ریکویسٹ پہ ابھی جا کے دیکھے مین بازار جدھر نالے بند اور گندگی کے ڈھیر تھے ابھی بھی آپ کو صاف ملے گا. یہ صرف ان دکانداروں کی اور ان انجمن تاجران کی ہیلپ سے یہ ممکن ہوا. میں انتہائی مشکور ہوں. آوارہ کتے شہر میں ڈھیر لگے ہوئے تھے. میں نے ایک میٹنگ بلائی اپنے قصاب بھائیوں کی. میں نے انہیں گزارش کی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کہتے سر جی حکم کرو. آج بھی اجاز گواہ ہے پورے حضروں کے یہ جو آوارہ کتوں کے لیے دوائی پرسوں ترسوں میرا خیال 3 دن پہلے آ گئی ہے ان کے کنٹریبیوشن سے. میں ان کی خدمت کو بھی سلام کرتا ہوں. ڈیزل نہیں تھا، گاڑیاں رک گئی. اجاز نے شام کو کہا کل سے سر ٹریکٹر ٹرالیاں نہیں چلیں گی. یہ سامنے بیٹھا ہے. میں نے انہیں کہا حضروں کے لوگ ابھی زندہ ہیں، میں اور میری کمیٹی مر گئی ہے، حضروں کے لوگ زندہ ہیں. آپ کی گاڑی نہیں رکے گی. میں سلام پیش کرتا ہوں حضروں کے ایک ایک شہری کو. جس جس چیز کے لیے میں نے ریکویسٹ کی میرے شہریوں نے میرے ساتھ کھڑے ہو کے میری ہر پرابلم ہر مسئلہ حل کیا، ہر جگہ فنڈ کی مطلب ہیلپ کی. میں اس موقع پہ آپ سارے دوستوں کو یہ بھی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم لوگ مختلف تحصیلوں مختلف ایریاز میں جاب کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، لیکن خدا کی قسم جتنا پیار حضروں کے شہریوں نے دیا ہے شاید ہی پاکستان باتیں بہت لوگ کرتے ہیں، پیسے بڑی دنیا کے پاس ہیں، عہدے بڑی دنیا کے پاس ہیں، لیکن جتنا پیار اور محبت میں نے حضروں کے لوگوں سے مجھے ملا ہے شاید ہی کہیں ملے گا. اور میں یہ کہنے پہ بالکل ہچکچاؤں گا نہیں کہ جب تک اللہ نے مجھے زندگی دی میں حضروں تحصیل کے ایک ایک بچے کا خادم ہوں. چاہے میں ڈپٹی کمشنر بن جاؤں، چاہے میں چیف سیکرٹری بن جاؤں، میرے دروازے حضروں کے لوگوں کے لیے ہر وقت کھلے ہوں گے. میں ہر وقت ایک ایک بچے تک ان کی خدمت کرنے پہ ہر وقت قائم و دائم رہوں گا. زندہ باد. دوستو ایک آخری بات کروں گا جو تھوڑی سی تکلیف والا پورشن ہے، جو 11 سال کے اس وقفے میں نے دل میں محسوس کیا. وہ آخری ایک چراغ جلا کے جاؤں گا
اور ریکویسٹ کر کے جاؤں گا کہ خدا را یہ جو ہم ڈی ٹریک ہو رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو ڈی ٹریک کر رہے ہیں، اس کو روکو۔ میری یہ ہسٹری رہی ہے، میں جب تحصیلدار تھا، جس محفل میں جس مقام پہ لوگوں کو بٹھایا، آج بھی خالد خان صاحب ادھر پتہ نہیں موجود ہے نہیں ہے، 22 سالوں کے کیس ایک دفعہ بٹھا کے ریکویسٹ کی، لوگوں نے صلح کر لی، جھگڑے ختم ہو گئے۔ لیکن اب آ کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے دلوں میں ہمارے وقفے پیدا ہو گئے ہیں۔ یار خدا کے لیے اپنے آپ کو اسی مقام پہ لے جاؤ، وہی آخرت کا مقام ہے، وہی کامیابی ہے۔ کوئی نہ عدالت کچھ دے گی آپ کو، نہ کوئی جج دے گا، نہ کوئی اور کچھ دے گا۔ اپنے مسائل آپس میں بیٹھ کے حل کرو۔ اور ایک آخری بات، میں شاید کچھ نہیں دے سکوں گا آپ کو، گورنمنٹ کچھ نہیں دے سکے گی آپ کو۔ یہ جو شام کو ٹی وی میں پہ دیکھتے ہیں، برے حالات ہیں ملک کے، معاشی حالات خراب ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، یہ کیسے حل ہوگا؟ میرے نبی نے جو زکوٰۃ کا نظام بنایا تھا وہ کس لیے بنایا تھا؟ میرے نبی نے جو سبق ہمیں دیا تھا کہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، کس لیے دیا تھا؟ آج وہ وقت ہے کہ اپنے نبی کی ہدایات پہ عمل کرو، نہ کوئی معاشی بحران ہوگا، نہ کوئی بھوکا سوئے گا۔ حضروں کے لوگوں، میری ایک ہی ریکویسٹ ہوگی، اپنے ارد گرد ہمسائے پہ نظر رکھو۔ اگر کسی کے گھر میں روٹی نہیں ہے تو خدا را اس کا خیال کرو، نہ کوئی اسسٹنٹ کمشنر دے گا، نہ کوئی ڈپٹی کمشنر دے گا، آپ لوگ دو گے اور اللہ آپ کو دے گا۔ آج دنیا میں اس کا خیال رکھو کہ روز قیامت اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں انتہائی مشکور ہوں ایک دفعہ پھر تمام اپنے سیاسی عمائدین کا بھی، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے جمعیت علماء اسلام ہو، چاہے کوئی بھی کسی بھی طبقے سے، میں انتہائی مشکور ہوں تمام سیاسی قائدین کا، جنہوں نے بغیر تفریق کے میرے ہر بات پہ لبیک کیا، مجھے سپورٹ کیا۔ آج جو اتنی باتیں کر رہا ہوں، سچی بات یہی ہے کہ یہ جو جذبہ، یہ جو طاقت دی، یہ ان ساری سیاسی پارٹیوں نے مل کے دی۔ اور سب سے بڑھ کے چھچ محافظ کمیٹی، میرے بھائی نے پہلے کہا کون سی بات پہ اختلاف نہیں ہوتے ہیں، ہر وہ اچھا کام جو کوئی بھی کرنا چاہے، دو تعریفوں والے ہوتے ہیں، ایک آدھ کوئی باتیں منانے والا بھی ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو سوچ رکھو، اپنا قبلہ درست رکھو۔ کوئی کیا کہہ رہا ہے، میں تو اس پہ ہوں، مجھے اس پہ کوئی غرض نہیں ہوتی، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ ہم زیادہ توجہ اس پہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، زیادہ توجہ اس پہ کرو میں نے کیا کرنا ہے۔ زبردست۔ میں انتہائی مشکور ہوں چھچ محافظ کمیٹی کا، جس میں ساری سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ ہر جگہ مجھے سپورٹ کیا، انتہائی مشکور ہوں۔ ویلکم۔ چیئرمین نزاکت خان صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جب مجھے ضرورت پڑی انہوں نے میری سپورٹ کی۔ میں پھر سے ایک دفعہ کہتا ہوں کہ دل میں جتنا پیار محبت حضروں کے لوگوں کے لیے رہے گا، انشاءاللہ میں خادم ہوں، میں نوکر ہوں۔ بہت شکریہ۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں چھچ محافظ کمیٹی کے چیئرمین اور CNN کے چیف ایگزیکٹو محترم جناب نثار علی خان صاحب کو، اور تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ محترم جناب نثار علی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم راجہ صاحب،
نائب تحصیلدار گوہر صاحب، محترم جناب نزاکت خان صاحب چیئرمین احتیاط گروپ، سینئر صحافی چیئرمین حضرت پریس کلب جناب ڈاکٹر مسعود اختر صاحب اور ان کی ٹیم، میرے صحافی بھائی نواز خان صاحب اور چھٹ محافظ کمیٹی کے تمام عہدیداران، اراکین اور تمام شرکاء کو السلام علیکم۔ ہمارے لیے جب ایس صاحب حضروں میں تعینات ہوئے تھے تو میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ حضروں کی قسمت جاگ ہوگی۔ یقین کریں کہ وہ میرے دل کی آواز تھی، کیونکہ راجہ سلیم صاحب کی جو کارکردگی ہے دوسری تحصیلوں میں یا دوسرے محکموں میں دوسرے حوالوں سے اس سے ہم واقف تھے۔ انہوں نے ہر جگہ پر اپنے فرض منصبی کو احسن طریقے سے نبھایا، تو اسی وجہ سے وہ میرے دل کے الفاظ تھے کہ حضروں کی قسمت جاگ اٹھی۔ لیکن اب حضروں کی بدقسمتی کہ راجہ سلیم صاحب آج جا رہے ہیں۔ 3 مہینے کی ان کی کارکردگی الحمدللہ اس قابل تھی کہ جو بلدیہ حضروں کی تنخواہیں ملازمین کو نہیں ملتی تھیں وہ ملنا شروع ہو گئی تھیں، اور اگر یہ 3 مہینے اور گزار لیتے تو یقین کریں کہ بلدیہ حضروں جو ہے یہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاتی۔ راجہ سلیم صاحب اکثر چھٹ محافظ کمیٹی کے ساتھ ماہانہ میٹنگ بھی کرتے رہے اور وقتاً فوقتاً بھی ہم سے ڈسکس کرتے رہے کہ حضروں کے مسائل جو ہیں یا تحصیل حضروں کے کس طرح ان گمبھیر حالات سے نکالا جائے۔ تو ان کا درد جو ہے ہم نے چھٹ محافظ کمیٹی نے ہر موقع پر حضروں کے لیے پایا، اور ہم دعا گو ہیں۔ راجہ صاحب کہتے ہیں جی کہ میری دعا تھی کہ میں تحصیل حضروں میں لگوں، اور ابھی ہماری دعا ہے کہ ضلع اٹک میں بطور DCR یا جس طرح بھی یہ ضلعی افسر بن کر آئیں، اور ان کی جو ادھوری خواہشات ہیں جو حضروں کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے تھے وہ ایک ضلعی افسر کے طور پر وہ کر سکیں۔ تو چھٹ محافظ کمیٹی کی جانب سے اور اہلیان چھٹ کی جانب سے سر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ آپ کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، اور دعا گو ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اپنے فرائض منصبی جو ہے اسی طرح ادا کرتے رہیں، اور آپ حضروں کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ جب یہ آپ حضروں ضلع اٹک میں آئیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ حضروں آپ کی پہلی ترجیح ہوگی۔ بہت شکریہ۔